अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने आयत 33 किया था। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे गुजारिश कर रखी है कि आप पेन कापी अपने पास रखें, कुरान जो पढ़ आपके ज़ेरे मुतालिया उसको साथ रखें ताकि नोट्स लिखते जाएं, शॉर्ट नोट्स। अच्छा, अब पहली तो हम चलते हैं आयत नंबर 33। मैं आपके सामने पढ़ के तर्जुमा कर रहा हूं, फिर सवाल आपसे करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्लिन जअलना मवालिय मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, और हर एक के लिए हमने वारिस मुकर्रर कर दी हैं जो भी वालिदैन और रिश्तेदार छोड़े। फिर फरमाया वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम फ़अतू नसीबहम, और जिनके साथ तुम्हारे ऐद व पैमान हो तो उनको उनका हिस्सा दो। आखिर में फरमाया इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीद। याद रखो कि जिस अल्लाह ने तुमसे हिसाब लेना है ना, वो हर चीज पर गवाह है, उसकी नजर है। उससे बेहतर पक्की सच्ची गवाही किसी की नहीं हो सकती। अच्छा, अब यहाँ जो चीजें फरमाई हैं, मसलन कि जो भी किसी ने छोड़ा है ना तरका, उसमें से जो वारिस हैं, वारिस कौन होंगे? उस सिचुएशन में, उन हालात में जो अल्लाह ने वारिस मुकर्रर की हैं, वो वारिस होंगे। तो उनको उसका हिस्सा उसी तरह दें जिस तरह कुरान ने यहां बता दिया। उसके बाद फरमाया कि हाँ, जिनसे तुम्हारी दोस्तियां हैं उनको भी हिस्सा दे सकते हो, लेकिन वो वारिस नहीं है, ये याद रखें। और एक बात याद रखना कि जो कुछ कर रहे हो ना, अल्लाह उस पर गवाह है और तुमसे हिसाब लेगा। अच्छा, अब इसका पूरी आयत का जो नेट शेल यानी खुलासा मुख्तसर है वो क्या है, जल्दी बताएं। देखें ना, या तो उस वक्त मुझसे सवाल कर लिया करें। अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर किए हैं, उसमें से उनको वारिसों को हिस्सा दो, और जो अगर किसी गैर वारिस को देना चाहते हो तो 1/3 में से उसको दे दो। और जो तुम कर रहे हो अल्लाह ताला सब देख रहा है, कुछ बहुत गलत उम्दा। मत करो। देखें ना, अब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। माशाल्लाह पे हम 1 घंटा खर्च करते हैं और मेरी मकसद यही होता है कि आप पूरी तरह बात को समझें। तो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि इस आयत का मकसूद ये है कि जायदाद तरके में से तो हिस्सा उन्हीं को जाएगा जो रिश्तेदार हैं, जो जिनको अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है वारिस के तौर पर। अब मसला उस वक्त भला क्या था? उस वक्त मसला ये था कि जब हिजरत मदीना हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे के भाई बना दिए, एक उसमें से मुहाजिरीन में से और एक अंसार में से। तो सवाल ये पैदा हुआ कि इनके ये क्या तरके में हिस्से में शामिल होंगे? अल्लाह ने कहा नहीं, मैंने मुकर्रर कर दिए, वही रहेंगे। रहा मामला इनका, इनके साथ कोई भलाई करना चाहते हो तो आपको जो 1/3 अख्तियार है उसमें से कर लो, वरना उस जायदाद के हिस्सेदार ये नहीं है। हिस्सेदार कौन होंगे? जिनको अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है। अब आप मुंह बोले बेटे भी गए, हर आदमी गया, और अल्लाह का फैसला ऐन अदल और उस पर मबनी कि जायदाद के जो वारिस हैं उन्हीं को जाएगी। ये है इसका मफहूम। कोई सवाल आपका? अच्छा, अब आ जाएं आयत 34 में। अल्लाह ताला ने पहली बात जो फरमाई है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। ये अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया भला? वजह क्या है? और अल्लाह ने
اس مرد کو حاکم کیوں مقرر کیا؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی بتا دیا کہ اللہ کا فضل ہے، اور اس کا درس یہ ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور ایک ادارے میں دو باس نہیں رہ سکتے، تو ایک گھر میں ایک ہی قوام ہوگا۔ مرد کو سربراہ بنایا ہے نا گھر کا، کیونکہ نین نفقے کا مالک ہی مرد ہے، تو اس لیے وہ زیادہ، اور ویسے بھی وہ جسمانی طاقت میں بھی عورت سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیں، آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ناظرہ بھابی نے کہا کہ دلیلیں ہیں، تو بالکل صحیح بات ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسانوں کو پیدا کیا، جو حکم وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ بالکل اس نے انسان کو پیدا کر کے پتہ ہے مرد کے خواص کیا ہیں، عورت کی صلاحیتیں کیا ہیں، جو حکم دیا ہے اس میں عین عدل ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اس ذمہ داری کو کما حقہ پورا کرے۔ مرد کو قوام بنائے تو وہ قوام بنے، اگر وہ قوام نہیں بنے گا تو جیسے ناظرہ بھابی نے کہا کہ اس گھر میں فساد ہوگا۔ تو اس کی وجہ کیا بتائیے؟ دو دلائل دی ہیں اللہ نے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پہلی دلیل کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بس سبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، یعنی جو مرد کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے صلاحیتوں میں، ذرائع اور وسائل میں، کمائی کرنے میں، وہ عورت کے پاس اس درجے کی نہیں ہے۔ ایک نمبر ایک اس دلیل دی کہ یہ وجہ ہے کہ اس کو قوام بنایا ہے۔ دوسرا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور جیسا کہ سبب دوسرا کیا ہے؟ جو وہ مال خرچ کرتے ہیں اپنا، تو اس سے مرد کی ذمہ داری ہے کہ ساری معاشی اور جو ضروریات ہیں گھر کی، بیوی کی، بچوں کی، وہ ساری مرد کے ذمہ ہے کیونکہ قوام ہے۔ تو یہ ذمہ داریوں کو ذرا بڑے غور سے دیکھیں، جو ادا نہیں کرے گا نا، اسی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ کی صفات کیسی زبردست آ رہی ہیں۔ تو ہاں نہیں، یہاں پہلے بیچ میں وہ بات آخر میں آئے گی، بیچ میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیسرے نمبر پر فَالصَّالِحَاتُ الْقَانِتَاتٌ، جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے اطاعت کے بڑا بعد بات مانتی مال ہے، کی حفاظت، اپنے میاں کے مال کی یہ حفاظت کرتی ہیں، اللہ اپنی کے بعد حفاظت، خاوند کی اپنی عزت کی حفاظت۔ فرما برداری کرتی ہیں، اللہ کی فرما برداری کے بعد خاوند کی فرما برداری میں ہوتی۔ ہاں، اور وہ بھی جب دونوں اللہ ہی کی فرما برداری کر رہے ہو نا، آپ یقین مانیں، میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا احسان ہوتا ہے، اس کے گھر کے مسائل ہوتے ہیں لیکن بڑے کم سے کم، اور ان کو بھی فیصلہ کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا اصول، قاعدہ، ضابطہ، حکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو میاں بیوی دونوں بڑی آسانی سے اس کو سیٹل کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہاں جو بات کہی گئی ہے نا کہ یہ جو نیک بیویاں ہیں نا، ان کی ایک خوبی بتائی گئی ہے، اگر دوسرا بھی پڑھ لوں تو تاکہ سب آپ کے سامنے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ اب یہاں جو نیک بیوی، میں اور آپ اپنے درمیان دیکھیں، نیک بیویاں وہ ہیں جو قوام کی اطاعت گزار، وہ قانتات ان کا معنی ہے، ایک تو اطاعت گزار ہوں گی اور دوسرا رازدار ہوں گی۔ رازدار کس کے معنی ہے؟ حفظت للغیب۔ لہٰذا اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اللہ نے جو صفات بتائی ہیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، یہی گارنٹی ہوگی کہ اس خاندان کا استحکام بھی ہوگا، مضبوط بھی ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہوگا، بالکل آج صورتحال آپ کے سامنے ہے، گھروں میں کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں، بچوں کا منہ الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، بیٹوں کا الگ ہے، بیٹیوں کا الگ ہے، اور وہ گھر جو ہے وہ جہنم زار بنا ہوا ہے۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ گھر میں جو بات ہوتی ہے نا، اگر وہ بیویاں اس کو شوہروں کے خلاف دوسروں کو پھیلاتے رہیں تو گھر برباد ہوتے ہیں پھر۔
بالکل آپ نے ٹھیک بالکل کہا. صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ اپنے آپس کی بات جو میاں اور بیوی کے درمیان ہے اس کو کبھی دوسروں کے اوپر نہ ظاہر کرو. اور یہ بات کتنی یہ خوبصورت بات ہے سر جی کہ جب میاں گھر میں نہیں ہوتا تو حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں، گھر بار کی بھی، اس کی ہر چیز کی بھی، اولاد کی بھی پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میاں گھر نہیں ہے تو اس نے سب پہ نظر رکھنی ہے. کتنی بہترین یہ بات اللہ نے بتائی ہے. آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں. اللہ اصل میں دیکھیں جو رب نے نظام کیا ہے نا، بیوی کی اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرے، میاں قوام بنے ہونے کی اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرے، کبھی مسائل کم سے کم ہوں گے. بے آج شک. آج آپ دیکھ رہی ہیں نہ مرد قوامیت کا حق ادا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے فرما بردار ہوں، اور پھر وہ گھر کو اس طرح چلائیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے. یہ مرد کی کمزوری ہو رہی ہے، عورت کی طرف سے یہ ہے کہ نہ تو وہ اس کی فرما بردار ہے اور نہ رازدار ہے. جیسے ابھی ہماری بہنوں نے کہا جی کہ گھر بالکل کی باتیں گلی محلے میں کوچے میں جب کرتی ہیں تو اس گھر کی عزت کیا رہ گئی. بالکل. آپ خود دیکھیں کہ اس رب کے احکامات میں کتنی بڑی حکمت ہے. وہ اس وقت ہوگی جب ہم اللہ پر اس کی عقل، اللہ عقل کل بھی ہے، عقل اللہ تعالیٰ کل اللہ کل شین قدیر ہے. جتنا میرا اور آپ کا ایمان ہوگا نا ہم اس کے فرما بردار بنیں گے، کیونکہ آخری فیصلہ جنت اور جہنم کا اس اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ فیصلہ عین عدل کے مطابق ہوگا. بے شک. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مرکزی کردار انسان کے اپنے ایمان کا ہے کہ اس کا توحید پر کیسا ایمان ہے، اللہ کی صفات کا کتنا علم ہے اس کے پاس. اگر وہ ڈرتا ہے نا تو ایک اللہ سے ڈرتا ہے. اچھا، اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیں نا قرآن نے کمال ہے کتنی باریک بینی سے. کبھی آپ ان آیتوں پہ غور کریں نا، اللہ نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس میں کس طرح اس کو سالو کرنا ہے، کس طرح اس کو اصلاح پذیر بنانا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ اللہ کا اگر آپ اس پہ غور کریں نا اور آپ اللہ پر واقعی یقین رکھتے ہوں تو آپ کہیں گے کہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کو بتا بھی دیا کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. اب دیکھیں حل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلا سٹیپ بڑا آسان اور صاف سیدھا، فَاعِذُوهُنَّ. اچھا، کہ پہلی کام کیا کرو کہ ان کو نصیحت کرو. اور نصیحت ظاہر ہے قرآن و سنت کی نصیحت ہی سے بات ہوگی، ورنہ اپنی نصیحتیں نہیں کرنی. جو اللہ کی بتائی ہوئی ہیں ان نصیحتوں کو استعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ خیر نکالیں گے. اور اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر دوسری اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کے بستروں کو الگ کر دو. اچھا، اب دیکھیں یہ آپ لوگ واقف ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، نہ میں بیان کر سکتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر حکمت دکھائی ہے کہ وہ جو میاں بیوی کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں وہ کس قدر اہم ہیں. اور اگر وہ بھی نہیں تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ، اور اس کے باوجود وہ سرکش اور باغی ہوں تو تیسری آخری حالت جو ہے وہ ہے کہ فَضْرِبُوهُنَّ. پھر مرد کیونکہ قوام ہے، عورت سرکش اور باغی ہے، وہ اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہی، اللہ کے بعد اپنے میاں کے احکامات کو نہیں مان رہی، تو اب اس کو آپ مار سکتے ہیں، لیکن مارنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں صاف بتایا کہ آپ ایک تو اس کو ایسی ضرب نہیں لگائیں گے جس سے اس کے منہ پر لگے، یا وہ مکمل ہمیشہ کے لیے نشان چھوڑ دے. اب اگر ان دونوں اگر پہلی حالت میں بات بن جاتی ہے الحمدللہ، شکر کریں اللہ کا کہ نصیحت سے بات، اور اگر بستر الگ کرنے کے بعد بھی بات بن جاتی ہے الحمدللہ. اگر نہیں بنتی، سرکشی اور بغاوت جاری رہتی ہے، تو تیسری شکل. اب
اگر تینوں کے بعد بھی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں میاں بیوی دونوں آپس میں، فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے خلاف خواہ مخواہ کی زیادتی کی راہ مت تلاش کرو۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ کس طرح ہمارے درمیان اصلاح تعلقات میاں بیوی کے درمیان چاہتا ہے، اور سر ہر مسئلے کا حل بتا دیا، اور کتنی کو اللہ پاک بھی ڈھیل دیں گے نا۔ ہاں لیکن ہم اس پہ نہیں چلتے نا، آپ دیکھیں، آپ تو پاکستان میں نہیں ہے نا، پاکستان میں فائل ڈھیروں کے لگے ہوئے ہیں ججوں کے سامنے، یہ فیملی کیسز کے، طلاق کے۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کو اور سنت کو چھوڑ دیا، جس نے بہترین حل بتایا اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھ رہی ہیں۔ آخر میں دھمکی دے دی کن لوگوں کو جو اللہ کے قانون کو نہ مانے، اور ان کو خوشخبری دے دی جو اس کے مطابق چلے۔ آیت کا ٹکڑا آخری ہے، وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بڑا بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اجر کے حوالے سے بھی اپنے فرمانبرداروں کو نوٹ کریں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو سرکشی اور بغاوت کریں، وہ اللہ سب پر علی کل شیء قدیر ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر ہم یہ عین اللہ کے حکم کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کریں تو نتائج انشاءاللہ بہت بہتر ہوں گے۔ اب آ گیا آخری مرحلہ کہ کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، سرکشی دونوں میں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو اللہ نے پھر یہ بھی طریقہ بتا دیا، کتنا پیارا طریقہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا بَيْنَهُمَا، اگر تم میاں بیوی کے درمیان ضد کا تمہیں اندیشہ ہو تو پھر کیا کرو، فَابْعَثُوا حُکْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحُکْمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم ہے، جی حکمن، تو ایک حکم یعنی فیصلہ کرنے والا مرد، ایک مرد کے خاندان کی طرف سے اور ایک عورت کی خاندان کی طرف سے ہوں، اور دونوں وہ پھر اس بات کا جو فیصلہ ہے وہ کریں۔ اب اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اصلاح کی اس سے بہتر کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ حکم کا انتخاب دونوں گروپ بہت اللہ سے ڈرنے والا اور کسی کے ساتھ اس کی کوئی ہمدردی نہ ہو، وہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرے۔ دراصل اگر اس آیت کے اندر آپ بڑے غور سے دیکھیں نا، یہ جو آخری ہے نا کہ اللہ کیا کہتے ہیں، وَإِن يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یہاں دونوں میاں بیوی کے لیے بڑی اچھی طرح نوٹ کریں، ترغیب مصالحت کی بات کی ہو رہی ہے، کہ ان کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ آپ مصالحت کریں، ورنہ آپ کا گھر برباد ہوگا، آپ دونوں نقصان میں رہیں گے، بچے اجڑیں گے، سب چیزیں۔ اگر یہ باتیں سب سمجھائیں گے نا، اس بیوی کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ میں اگر اس میاں کو چھوڑ کے جاؤں گی، حکم اگر نیک ہو، شریف ہو، قرآن سے اس کو بتائے کہ تیرے گھر اجڑنے کا جب تم، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند جو ہے وہ یہ عمل ہے طلاق کا، لیکن آخری حدود میں جائز ہے۔ جب میاں اور بیوی دونوں گھر جہنم زار بن جائے تو پھر، لیکن یہاں اس آیت کے وَإِن يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر دونوں اصلاح چاہیں، اصلاح پہ کون آمادہ کر سکتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ وہ جو حاکم مقرر کیے جا رہے ہیں مرد سے جو بھی حکم ہے وہ اگر بتائے کہ بیٹا بیوی کو، اس لڑکی کو کہے کہ تم برباد ہو جاؤ گی، یہ تمہارے بچے رل جائیں گے، اور میاں کو بتائیں کہ یہ تم جو کام کر رہے ہو یہ تمہاری زندگی پوری اجیرن ہو جائے گی، یہ بچے کیسے پلیں گے ماں کے بغیر، کتنا بڑا تم ظلم کرو گے۔ تو دیکھیں قرآن کے جو احکامات ہیں کتنے برحق ہیں، اور پھر آخر میں دیکھیں ان اللہ کان علیما خبیرا، اوپر بھی میں نے بتایا نا تھا ان اللہ علی کبیرا، آیت 34 میں اللہ کی وہ صفت لائی جاتی ہے جس سے انسان کے اندر اگر نہ سرکشی کر رہا ہے تو خوف
اور اگر اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اطمینان ہو جاتا ہے، جی؟ سکون مل جاتا ہے. مسئلے کا تو حل نکل آتا ہے سر، جی بہترین لا والا۔ خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ جب وہ اس بات پہ آمادہ ہو جاتا ہے نا اصلاح کے لیے، اس کے لیے خوشخبری ہے. ساری باتیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اپروپریٹ لفظ استعمال کریں. جو یہ جو ہے نا علیمن خبیرہ، ایسی اس کو خبر ہے کہ نہ سرکش کو سزا دے گا، اور جو فرم بردار ہے اس کے لیے علیمن خبیرہ کا مطلب جو سرکشی کرے گا اس کے لیے اللہ علیمن خبیرہ ہے، مطلب ہے کہ اس کو سزا دے گا. اور جو عین اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے اس کے لیے علیمن خبیرہ کا مطلب ہو گیا کہ اللہ اس کو خوشخبری دے رہا ہے. اب سمجھیں بات کو، یہاں بالکل اس کے دونوں اپوزٹ معنی ہیں، اور دونوں اپوزٹ معنی علیمن خبیرہ کے، ایک میں انذار ہے اس کے لیے جو سرکشی کرے، دوسرے کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے جس کے لیے وہ اصلاح کا طالب ہے اور اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتا ہے. اب نوٹ فرما لیا نہیں آپ نے؟ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے خاندان کو متحد جزاک رکھنا اللہ. چاہتا ہے، آخری کوشش تک. اگر کوششیں کامیاب نہیں ہوتی اس صورت میں الگ ہونے کا وہ ہے. ہاں لیکن پورا پروسیجر آپ کے سامنے ہے، اللہ نے کس طرح تفصیل سے بتا دی ہے، عقل ہمیں دے دی ہے، اور اس کے بعد اپنا حکم بھی بتا دیا. اب آپ کے پاس کوئی آیت 33 تا 35 کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ ریویژن ٹھیک ہو گئی؟ آپ کو اتنے سمجھ آ گیا؟ خوبصورت جزاک اللہ اللہ پاک خیر نے جی، حکم جزاک دیے اللہ. سر، دیکھیں جی سر اس کے سمجھ آ گئی. آج کے دور میں سر جو موبائل ہاتھ میں ہے نا، اس نے بہت بڑی آگ لگائی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے حافظات الغیب نہیں رہتے. سر اس کے علاوہ نا میں نے نوٹ کیا کہ دین سے دوری کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے کہ آج پیرنٹس خود کوئی بچی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے فساد بڑھانے میں، کوئی بیٹے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی حکم ہے ہی نہیں ہے. سر میں تو یہ بہت چیز دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ اگر عورت کو ڈائیورس نہیں مل رہی ہے تو وہ ڈائریکٹ مرڈر ہی کر دیتی ہے. مطلب یہ بہت خوفناک چیز ہے. سوسائٹی کتنی گر چکی ہے. دیکھیں اس کے لیے اگر آپ سادیہ یہ بات کہیں نا کہ ہم اتنے قرآن سے دور نکل گئے ہیں کہ ہمیں اس اللہ کا خوف ہی نہیں ہے کہ ایک دن اس کے سامنے پیشی ہوگی. اگر جس میاں یا عورت بیوی نے یہ حرکت کی سرکشی کے نتیجے میں، اس کو دنیا میں تو ذلت ہوگی، آخرت میں بھی کتنی بڑی ہوگی. سر یہ جیسے سعدیہ بتا رہی ہے کہ بھی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں زیادتی دیکھیں، یہ میں ویسے بہت کم خبریں پڑھتی ہوں. میں نے ایک بچی عید کے دن چھوٹی 10 8 9 سال کی بچی کچھ لینے کے لیے گئی ہے، کسی نے پکڑ کے اس کو مار کے اور ختم کر دیا. یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں. میڈم میری بات سنیں، اصل مسئلے کی طرف آئیں جو قرآن کا طالب علم سمجھتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اس کو ذرا بھی معرفت نہیں ہے اپنے رب کی کہ وہ ایسے لوگوں کو دنیا میں کیسے ذلت دے گا اور آخرت میں کتنی بڑی سزا دے گا. قرآن سے جوڑیے، قرآن سمجھیے، سمجھائیے، انشاءاللہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اب اللہ کرے. سمجھانے والے جو ہیں وہ دلائل قرآن کے نہیں دیتے. دیکھیں نا، ہم نے قرآن کی آیت سے ساری بات کو ثابت کیا ہے. تو اس طرح سمجھنے کے بعد میں اور آپ کتنے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا فعل نہ کریں کہ اللہ ناراض ہو جائے. دل میں یہ خوف ہے کہ ذرا نافرمانی کی، اللہ تو دیکھ رہا ہے. کتنی یہ صفات آپ ماؤں دیکھ کا رہے بھی ہیں. قصور ہے نا کہ مائیں کیوں بچیوں کو بیچتی ہیں دکانوں پہ، خود کیوں نہیں چلی جاتی. اب اس پہ جتنا تبصرہ کریں گی نا آپ، وہ پہلے بات یہ ہے کہ باپ کا قصور ہے. اس کا کام تھا کہ گھر میں ہر چیز لا کے دینا، عورت بھی بازار میں نہ جائے. ہاں مجبوراً جانا پڑے تو ضرور جائے، لیکن اس کام کے لیے، تفریح سیر کے لیے نہ جائے. کوئی سوال آپ کا؟
ایک سے بڑھ کر ایک آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اب کتنے آمین حقوق اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں میاں بیوی کے بھی، اور آگے جو آیت آپ پڑھیں گے ابھی ہم پڑھیں گے والدین کے بارے میں، سبحان اللہ، کیا کمال میرے رب کا، ہمیں بس سمجھنے کی توفیق چاہیے، سمجھنے اور سمجھانے دونوں کی۔ جی دونوں اچھا، کی، اللہ ہمیں سمجھ دے۔ آمین آمین۔ اچھا، اب میں آج 36 پہ آتا ہوں۔ آپ نے مجھے یہ بتائیں، میں آپ کو پھر ایک خلاصہ شارٹ، آج 1 تا 38 میں کس چیز کا بیان ہے بلا؟ میں 28 آیتوں کا اکٹھا بات کر رہا ہوں، ایک ایک کی بات مت کریں کہ خاندان سنیں، خاندان کی تنظیم اور استحکام، کیسے خاندان کو منظم کرنا ہے، کس کے کیا حقوق ہوں گے، ان حقوق کی بجا آوری میں دنیا میں کیا اس خاندان پکا سچا مستحکم ہو جائے گا اور آخرت میں جنت مل جائے گی۔ اگر اس کو نہیں مانیں گے تو پھر بالکل اس کا نتیجہ ریورس ہوگا۔ یہ تو تھا آیت 1 تا 28۔ 29 تا 33 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دوسرا اہم کام گھر کا استحکام ہو گیا، خاندان کا۔ دوسرا اس کام ہے کمائی، کہ جو آپ مالی چیزیں کماتے ہیں وہ حلال طریقے سے کمائیں۔ اگر حرام کھلا کے کبھی آپ کے بچے اور گھر سدھر نہیں سکتا۔ لہذا یہ تو آیت 29 تا 33 کا معاملات ہے کہ 29 تا 33 آیات میں مالی معاملات کی اصلاح کے لیے اقدامات بتا دیے گئے ہیں۔ اچھا، آیت 34 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ ایک عورت جو سرکش اور باغی ہو، اس کی اصلاح کی احتیاطی تدابیر کیا ہے، اور ساری تدابیر آپ نے سن لی، سمجھ لی۔ اور آج 35 میں بتا دیا، دیکھیں کس قدر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں دونوں طرف کے حکم بیٹھیں اور وہ ترغیب دی کس کو، میاں بیوی دونوں کو، کہ وہ اصلاح کی طرف مائل ہوں، اور یہ اگر یہ حکم اس کو عقل مندی سے ٹیکل کریں گے تو انشاءاللہ موافقت ہو جائے گی۔ اگر موافقت نہ ہو تو پھر طلاق۔ یہ تھے اس کے مضامین۔ اب تک کی پوری صورت جو ہم نے پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب جیسے ہماری بہن نے کہا کہ اگلا رکوع تو انتہائی اہم ہے۔ آیت 36 میں دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے، اور یہ پتہ ہے میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، 4 جگہ یہ آیت آئی ہے، اس کے کچھ حصے آئے ہیں۔ ایک بقرہ کی 83 میں، ایک بنی اسرائیل کی 23 میں، ایک انعام کی 151 میں، اور ایک نساء کی 36 جو اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب اس مضمون کو بڑے قرآن کس چیز کو ریپیٹ کرتا ہے، کس چیز کو بار بار ہم کے سامنے لاتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں آپ قرآن کے طالب علم ہیں، آپ ذرا چیزوں کو سمجھیں ورنہ مجھ سے سوال کریں۔ سب سے اہم مسئلہ توحید ہے نا انسان کے لیے۔ مجھے بتائیں کہ قرآن کا کوئی صفحہ توحید کی آیات سے خالی ہو، بتائیں مجھے۔ جی سر، کوئی بھی نہیں۔ بعض حدیث بعض آیات تو پوری کی صورتیں، بعض صورتیں پوری کی پوری توحید کے بارے میں۔ مثلا کون سی صورت کا ذکر کریں گے آپ؟ جلدی بتائیں۔ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص، بڑی صورتوں میں جی، سورہ زمر، سورت حشر کی انعام، بھی آخری رکوع، سورہ جی سورت حشر کا بھی آخری رکوع۔ آخری، سورہ حشر کا آخری رکوع۔ دیکھیں میں نے آپ کو پوری صورت کی بات کی ہے، ذرا سوال کو سمجھا کریں۔ الانعام پوری کی پوری صورت توحید پر ہے، جس طرح چھوٹی صورتوں میں اخلاص ہے، اسی طرح بڑی صورتوں میں زمر بھی ہے اور آپ کی وہ بھی ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو سورہ آراف، جس میں سارے انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ دعوت توحید ہے۔ نوٹ فرمائیں، اس طرح قرآن کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا، عمل بھی بہت آسان ہو جائے گا۔
अच्छा, हर हाल में, बड़ा गौर से सवाल सुने और जवाब ठीक ठीक दें, हर हाल में अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना कब आसान हो जाता है? किस किस्म के हालात हों? जब ईमान पक्का सच्चा मजबूत हो जाता है, अल्लाह की सिफात उसके सामने होती है और उसको पता होता है कि हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से हो रही है और बरहक है उसकी ज़ात। मैडम, बात तो आपने ठीक की, लेकिन उसका नतीजा नहीं बताया कि अगर उन हर किस्म के हालात में इस्तिकामत दिखाएगा तो दायमी जिंदगी और उखरवी जिंदगी बेहतरीन होगी, उस अजाब से बच जाएगा जो जहन्नम की शक्ल में मौजूद है, और उस सवाब का मुस्तहिक होगा जो अल्लाह जन्नत की शक्ल में उसको देगा। क्यों नहीं आप इस बात को समझते? जी जी अगर मुझे मेरे कोई बता दे कि ये काम करने में मुस्तकबिल में तुम्हें जमानत है हर किस्म के आराम और सुकून की, तो वो काम मेरे लिए आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी सर, इन्नल्लज़ीना आसान हो क़ालू जाए। रब्बुनाल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। आगे क्यों नहीं पढ़ते आप? अच्छा, ऐसे अब पहली बात जो है, मैं एक एक टुकड़े पे रुक के ताकि हम इसको समझें। अल्लाह ताला फरमाते हैं 36 में, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ। अब मुझे ये बताएं, जब मुझे ये पता है कि अल्लाह की सिफात ऐसी बेमिसाल और लाजवाब हैं कि किसी मखलूक में किसी की भी नहीं है, तो फिर अल्लाह की सिफात में कोई शरीक हो सकता है? उसकी जात में जो कोई शरीक हो सकता है? उसके हकीक में कोई शरीक हो सकता है? नहीं। तो फिर आप सीधी सीधी अल्लाह की बात इबादत करें, अल्लाह के हर हुक्म को माने, जिसका हुक्म करने को दिया है उसमें सबकत करें, जिससे मना किया है उससे मुकम्मल इज्तनाब करें। ये कुरान ने, अल्लाह ने खुद मुतालबा किया है कि वाबुदुल्लाह। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, बड़ा सोच के जवाब दिया करें ताकि आपको भी और मुझे भी समझ आए। अल्लाह की इबादत कब इंसान करेगा, तन्हा अल्लाह की? जल्दी बताएं। जब उसका अकीदा तौहीद मजबूत होगा, जब पूरे तौर पे सर अल्लाह ताला की अल्लाह की सिफात का उसको सिफात, इल्म होगा। जी, अल्लाह की सिफात का पूरा शऊर होगा। अब एक बात अगर आप इसको जरा रीवर्ड कर लेना ताकि आम आदमी की समझ में आए, वो है उसको सिफात की वजह से क्या होती है? मोहब्बत। सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर उसको अल्लाह और उसके रसूल से है। दूसरे नंबर पर अल्लाह ने अपने वालिद को बताया, मैं आगे आ रहा हूं, सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर अल्लाह और उसके रसूल से है तो सबसे पहले उसी का कहना मानेगा, सबसे पहले उसी की इबादत करेगा, और ये मोहब्बत है उसकी सिफात की वजह से। बात को बिल्कुल, ताकि इंसानी ज़हन कबूल करे कि अल्लाह की इबादत क्यों? क्योंकि उस वक्त इबादत करेगा जब उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से होगी। हदीस में भी यह बात इंसान मोमिन के लिए कही गई है। अच्छा, कोई सवाल हो आपका? अब शिर्क का तो शायबा इसलिए नहीं हो सकता कि न कोई उसकी जात में शरीक, इसलिए कि कुल हुवल्लाहु अहद में क्या पढ़ते हैं? लम यलिद वलम यूलद। वलम यूलद। यहां साफ बता दिया रिश्तेदारी कब होती है? जब आप किसी से जन्म लें या किसी को जन्म दें। जब ये है ही नहीं तो फिर रिश्तेदारी कहां से आ गई? फिर जात में शिर्क कहां से आ गया? देखें दलील कितनी जबरदस्त है। तो ना जात में शिर्क है, सिफात, सिफात तो किसी की ऐसी, देखें ना, अला कुल्ले शैन कदीर कौन है मेरा, बताएं मुझे? अल्लाह ताला। बेकुल्ले शैन अलीम कौन है? अल्लाह ताला। तो फिर कहां किससे के पास आ गई कोई, ना इल्म आ गया ना उसकी ताकत आ गई। लिहाजा वला तुशरिकु बिही शैया। अच्छा, शिर्क कैसा गुनाह है भला? जल्दी बताएं।
إنك لشرك عظيم إنك لظلم ان شرک عظيم لظلم عظیم. إن الشرك سب سے اور بڑا یہ ظلم آج ہے. اللہ کے بندو بات انتہائی کرتے ہیں. اللہ اگر توبہ کیے ہوئے مر گیا بندہ مشرک، کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اب آپ کو یاد ہونی چاہیے آیت 48 اور 116 سورہ نساء کی. 48 آ رہی ہے، اللہ لا یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک. کیوں نہیں آپ ان آیتوں کو زبانی یاد کرتے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو شرک وہ گناہ ہے جو اگر توبہ کیے توبہ کے بعد اصلاح بھی کی، ایسا نہیں کہ صرف توبہ کر کے توبہ پھر وہی کرتا رہا تو اس نے سچی توبہ نہیں کی، توبہ تو نسوح نہیں کی. توبہ تو نسوح کر کے اپنی اصلاح کر کے مرے گا تو پھر اللہ معافی کی کہتا میں معاف کر دوں گا. اچھا، تو اللہ کے بعد، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا. والدین کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل. اللہ کی وجہ سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا، اور اس کے بعد والدین کا ہے. اچھا، والدین کے میں بھی دونوں کو اگر دیکھیں نا تو مجموعی طور پر کیونکہ مرد قوام ہے لہذا اس پر کا حقوق زیادہ ہیں اور عورت کے حقوق کم ہیں. رہی محبت، اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہے کہ والدین دونوں کا جو حق ہے، اس لیے قرآن نے اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ والدین کے ساتھ احسان کا حکم کیوں دیا اللہ نے؟ جلدی بتائیں. بھائی جلدی کریں، آپ والدین ہیں خود. والدین کی وجہ سے یہ دنیا میں آیا ہے اللہ کے حکم سے. جب محبت اور جس انہوں سے نے ہو پال جاتی ہے پوس تو کے انسان بڑا بڑھ کیا بڑھ ہے. کے اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ویسے تو بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا، اس لیے ہمیں ان کے احترام کا بھی ان کی ضرورت ہے، عزت کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسی والدین کے دل میں محبت ڈالی ہے نا اولاد کی، کبھی سوچا کریں آپ والدین ہیں، کسی اور کی محبت اتنی نہیں. اللہ اور رسول کے بعد اگر ماں باپ میں محبت ہے تو بچے کی اولاد کے لیے ہے. لہذا اللہ نے کہا دعا مانگتے ہیں نا، اور آپ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں یا موجود فوت ہو چکے ہیں، سب سے بہترین دعا قرآن کی دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی ہمارا بیانی اللہ اکبر کما ربیانی صغیرہ. اب آپ جب چھوٹے بچوں کو اپنے کو پالتے ہیں تو یہ آپ کو دعا کا منظر سامنے آ جاتا ہے. ماں کو کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کتنی محبت ہے اس کے دل میں؟ تو یہ اللہ نے اس کو دعا میں کہا کما ربیانی صغیر، نے مجھے بچپن. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کبھی سوچا کریں کہ قرآن، اسی لیے غور و فکر کا قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ تم حکمت سمجھ آئے گی اللہ کے احکامات کی. اچھا، اب میں کسی اور موقع پر والدین کے حقوق کیا ہیں بندے پر، قرآن اور سنت نے کیا بتایا ہے، بہتر ہے کہ آپ لوگ یہ ان چیزوں کو پڑھا کریں، سمجھا کریں، تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے کہ بات اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہے اور کتنی بڑی حکمت کی بات ہے. اچھا، سر جی یہ آپ نے ہمیں بہت پہلے بھیجے ہوئے ہیں، والدین کے بھی، پڑوسیوں کے بھی، اور رشتہ داروں کی بھی، علیحدہ علیحدہ سے یہ ہیں ہمارے پاس، اب باقیوں کا نہیں پتہ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسی لیے بھیجے ہیں تاکہ آپ اس قرآن کو پڑھ کے آیات کو سمجھ کے کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں ہمیشہ کے لیے. جب بھی آپ کو کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب پیش کروں گا قرآن اور سنت سے ہی. جزاک اللہ خیر. اچھا، اب سنیں، ذرا ترتیب دیکھیں، اور اس ترتیب کی حکمت بھی ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ تو احسان کرو، اور کس کے ساتھ احسان کرو؟ وہ بذل قربا،
قرابت داروں سے. اب قرابت دار دو قسم کے ہیں, ایک ننہال کی طرف سے اور ایک ددہال کی طرف سے. چچا, پھپھی, چچیر, بھائی, بہن, یہ سارے آپ کے دادا کی طرف سے رشتہ دار ہیں. اسی طرح ماں کی طرف سے رشتہ دار جو سگے ہیں وہ آپ کے نانا, نانی, خالائیں, اور اللہ تو کہتے ہیں کہ خالہ ماں کے برابر ہے. ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو لہذا اب دیکھیں کتنا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے. اب ذرا سوچیں, میں آپ کو اس کی حقیقت ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. آپ جب اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ صحیح کریں گے, آپ کا گھر سدھر جائے گا. سدھرے گا نہیں سدھرے گا؟ جلدی بتائیں. جی جی بالکل بالکل سر, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب اگلے سنیں. جب آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, چاہے وہ آپ کے سسرالی ہوں, چاہے آپ کے وہ ہوں ددہالی ہوں, چاہے وہ آپ کے دودھ شریک ہوں, سب جب ان کے ساتھ آپ احسان کا رویہ کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں. ماحول خوشگوار ہوگا اور گھر بھی خوشگوار ہوں گے. پیار محبت کا اثر, سب معاشرے کچھ میں امن ہوگا. پیدا ہوگا سر. زندگیوں میں سکون ہوگا, کوئی فساد نہیں ہوگا. اب آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے کا میں نے بتایا گھر جنت گار بن جائے گا. ان ذیل قربہ یتامہ اور سر یتامہ کو تو رہنے دے, ابھی ذیل قربہ کا کریں گے تو معاشرے میں امن اور سکون ہو جائے گا. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہے, اللہ سے ڈریں کہ آج ہم اس حال میں اس لیے پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام کی نہ والدین کے ساتھ احسان کر رہے ہیں. مجھے بتائیں اس اولاد سے بے غیرت اولاد کون سی ہو سکتی ہے جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے, ان کو مارنے کے لیے دوڑے, ان کی تذلیل کرے؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ. تصور کر سکتے ہیں آپ؟ جنہوں نے بچپن میں اس کو پال کے اتنا بڑا کیا, اب تھوڑی سی طاقت اور قوت ملی ہے اللہ کی طرف سے, بجائے حق کے لیے استعمال کرنے کے لیے وہ باطل, اور باطل میں بھی اپنے والدین کی اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. یہ سچ میں تربیت کی کمی کا نتیجہ ہے. بالکل, سخت بات بھی ہم تو نہیں کر سکتے, ہمارا خوف سے برا حال ہو جاتا ہے. اور پہلے ماں یا باپ آواز دیتے تھے تو بچے کانپ جاتے تھے, اور اب کہاں سنتے ہیں, اب تو پرواہ ہی نہیں ہوتی. اب وہ اور آگے سے آنکھ, آج کل تو ماں باپ ان سے ڈرتے ہیں کہ ناراض نہ ہو جائیں. اچھا, آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ان کے اسی بچے حوالے میں جو مرد, پلیز آپ میری بات سنیں. میں کراچی میں NLD کا یونین کا پریزیڈنٹ تھا. ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی مرحوم چیف گیسٹ تھے. میرے تایا گئے ہوئے تھے تو وہ وہاں آئے, تو انہوں نے آ کے میرے چچا کو بتایا جس کے پاس میں رہتا تھا. اس نے کہا یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, گھر میں ہم سے ڈرتا ہے, لیکن وہاں تو میں نے جو دیکھا, تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو گھر کا ماحول بنایا ہے اس میں ہم بچے بن کے رہیں, چاہے والدین بوڑھے بھی ہو جائیں, ہم ان کے سامنے احسان کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کی اولاد کا ہی رویہ اختیار کریں, پھر آپ دیکھیں کیا مزہ آتا ہے. میں نے یہ سب چیزیں اپنی پوری زندگی میں دیکھی ہیں کہ اس پر عمل کتنا انسان کو بہترین انسان بناتا ہے. سر آپ کتنی یہ ایک مثال دے رہے ہیں نا, اور آج کے بچوں کی کیا مثال دیں گے؟ دیکھیں وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے تو آپ کو قرآن اور قرآن پہ عمل کرنے کا نتیجہ بتا دیا. یہ جو بچے بگڑے ہوئے ہیں یہ والدین کا قصور ہے, یہ ان پر جو ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کا قصور ہے. کیوں؟ اس ناز و نخرے سے بلے ہیں, تربیت نام کی کوئی چیز ان کو نہیں سکھائی گئی. اچھا, سب سے مین چیز یہ ہے کہ تربیت کا ہونا ضروری ہے. ذرا جی بات ایک کو ایسا سوال ہے جی سر جی کہ فرمائیں. احسان میں یہ چیز ضرور آئے گی نا سر جی
کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی فالج کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی ایسی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم بھی ان کی دیکھ بھال، ان کو سنبھالنا اسی طرح کریں جس طرح بچپن میں انہوں نے پیمپر بھی بدلے، لنگوٹ بھی دھوئے، اور ان کو ہر طرح سے پیمپر کرنے کی کوشش کی، یعنی سنبھالا، تو ہمیں بھی پھر اسی طرح ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا۔ بالکل کہہ رہی ہیں، انہوں نے اپنے والد صاحب کی اور اپنی والدہ کی بہت خدمت کی ہے بھائی، انہوں نے کسی پر احسان نہیں کیا، ان کا بدلہ ابھی بھی نہیں چکا سکی۔ بالکل یہ کیوں؟ آپ دیکھیں، کوئی شخص چاہے وہ بڑھاپے میں اپنے والدین کا جو کچھ کرے ان کے ساتھ، جس قدر کرے، کس قدر بیماری کی حالت میں وہ کرے، وہ ان کا بدلہ وہ نہیں چکتا جس طرح انہوں نے اس کو پال کے بڑا کیا۔ یہ ان کا حق ہے، اور وہ حق ادا نہیں کرے گا تو عند اللہ اس کو باس پرس ہوگی اس کی۔ دیکھیں نا، الحمدللہ سر، اللہ پاک توفیق دیتا ہے، اور یہ یہاں پہ یورپ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، کیسے اٹھا کے ماں باپ کو ڈال کے آ جاتے ہیں بچیروں کو، اللہ کے خوف نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ اوہو بھائی، یہ واقعات آپ اور میں نے دیکھے ہیں، آج پاکستان میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم دیکھیں اور کمال دیکھیں کہ اللہ کس طرح اب اس معاشرے میں سکون اور چین کی تدبیریں ہمیں بتا رہے ہیں، احکامات ہمیں بتا رہے ہیں۔ اچھا، والدین بھی ہو گئے، ذی القربہ بھی ہو گئے، والدین سے گھر کا ماحول عین اللہ کے حکم کے مطابق بن جائے گا، امن سکون آ جائے گا، چین آ جائے گا، اور یتام ذی القربہ کے ساتھ کریں گے تو معاشرہ پورا بہتر، ہر آدمی اپنے ذی القربہ کے ساتھ کرے گا تو پورا معاشرہ چین سے ہو جائے گا۔ اور آخر میں فرمایا والیتام والمساکین۔ اچھا، اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اگر یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ آپ احسان کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جلدی سے بتائیں، سوچا کریں۔ یتیم سب سے اس وقت جب قرآن نازل ہوا اور قیامت تک سب سے زیادہ آپ کی شفقت اور محبت کا حقدار مسکین ہے، ساری یتیم ہے۔ کیوں؟ یتیم اس کو کہتے ہیں جو بچپن میں اس کا والد مر گیا ہو، اور اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جب وہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، کمائی لگے، پھر وہ یتیم نہیں رہا۔ تو یتامہ اس زمانے میں بھی جب قرآن نازل ہوا ظلم کی انتہا تھی، اور یہ یتامہ بڑا کثرت سے تھے وہاں۔ بلا کیوں یتامہ زیادہ کیوں تھے اس زمانے میں؟ سر جو جنگیں ہو رہی تھی تو جنگیں مرد غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کے بچے یتیم ہو گئے تھے۔ دیکھیں، یہ تو ان کو وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بہترین بندوبست کیا ان کے بچوں کا، لیکن وہ لوگ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ وہاں بد امنی تھی، دن دھاڑے ڈاکے، مار کٹائی، قتل و غارت، تو اس وجہ سے معاشرہ اس وقت زیادہ یتامہ تھے، آج بھی کم نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ احسان کا۔ اب اگر یہ مجھے بتائیں کہ میں اور آپ اگر اپنے محلے رشتہ داروں قرابت داروں میں ان کی سرپرستی کر لیں یتامہ کی، کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے نا اس کے سر پر، تو اس کے سارے بال کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کی بھلائیاں لکھ دیتا ہے۔ اب اس کے اتنا اجر ملنے کے باوجود اگر ہم یتامہ کی کیئر نہیں کرتے تو مجھے بتائیں ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کا ہمیں کتنا فائدہ ملے گا؟ بتائیں مجھے۔ سر جی، اگر فیملی میں ہے تو اس کا ڈبل ثواب ہے، اگر فیملی میں کوئی ایسا یتیم ہے اور حقدار ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ کرتے ہو تو آپ کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ زرتاج صاحبہ، آپ نے اس حدیث پڑھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ، یتیم کا پالنے والا اور میں ہاکذا اس طرح ہوں گے، دونوں انگلیاں کھڑی کی، میرے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا، قرآن آیا ہے ہماری ہدایت کے لیے،
और जितना मैं और आप गौर करेंगे ना, आप यकीन माने, मैं लिख के देता कि आपको पता चलेगा कि ये दुनिया का बेहतरीन कानून है जो कुरान पेश कर रहा है। बेशक इसका एक एक हुक्म सोने के पानी से लिखने के बराबर जैसा है। बेशक 100% सही है सब कुछ। अच्छा, आप सुने, ये तो था ना यतीमा के साथ एहसान करो। मिस्कीन, ये मिस्कीन कौन होता है, जल्दी बताएं। सर जो कमाता है लेकिन उसकी जरूरतें उसमें पूरी नहीं होती हैं और किसी से मांगता भी नहीं हाँ, है। किसी से सवाल सफेद नहीं पोश कर। लोग जो हैं, सफेद यार पोश लोग। जरूरत भी कोई नहीं होती सर। अच्छा, इसमें और फकीर में क्या फर्क है? फकीर हाथ फैलाते हैं जिसे मांग लेता है और नहीं मिस्कीन मांगते मांगता उसके। नहीं। तो आदतन मांगता है ना। ये अभी जो हमारे भाई ने कहा बिल्कुल ठीक कहा चीमा साहब ने, कि फर्क ये है। देखें, मैंने कई किताबें पढ़ी इसके लिए ताकि मैं पूरी तरह आपको समझा सकूं। दोनों हाजतमंद हैं, जरूरतमंद दोनों हैं। उनके हुकूक मैं आपको भेज चुका हूं, कहेंगे तो कल बयान कर दूंगा। अल्लाह ताला ने इन हाजतमंदों को इसलिए हाजतमंद बनाया कि वो देखे कि हम अपने वसाइल इनकी तरफ फेरते हैं या नहीं। अगर हमने यतीमों की परवरिश की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हा कज़ा की हदीस सुना चुका हूं। अगर आपने, फकीर वो है, अब फकीर ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। गलत फकीरों की मिसाल लिपट लिपट के आपसे मांगते हैं, हालांकि उनके पास आप देखें तो बेहतरीन मोबाइल होगा। ऐसे बंदे को अगर आप देंगे ना, जो बिल्कुल हाथ पांव सलामत हैं और कारोबार नहीं मिल रहा, तो आप उसकी हेल्प करें। लेकिन उसको काम करने का मौका है और नहीं करता, मांग रहा है, आप एक और उस मुश्तंडे को पैसा देकर उस काबिल करें कि वो मांगे। और ये सूरत हो रही है। आपका और मेरा फर्ज है कि हम सही हाजतमंद, तो मांगने वाला जो सवाल करता है वो फकीर है, और वो शख्स जो बिल्कुल सवाल नहीं करता, किसी से आगे हाथ नहीं फैलाता, अपने उसमें ईमानी गैरत है, वो मिस्कीन है हाजतमंद। और मुझे और आपको ऐसे हाजतमंदों का अपने मोहल्ले में, अपनी रिश्तेदारों में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो ये हम अल्लाह हमसे पूछेगा। तो अपना जब माल खर्च करो तो यतीम पे खर्च करो और मिस्कीन पे खर्च करो और फकीर हाजतमंद जो है उस पर भी खर्च करो। ये बात इतनी समझ आ गई आपको कि नहीं? जल्दी बताएं। जी सर, जी जज़ाकल्लाह सर, खैर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज जरा तफसील से बताना चाहता हूं, और वो है कि इनके हुकूक क्या है। किसके? ये हाजतमंदों, मस्कीन। हाँ, मिस्कीन के। अच्छा, इनके हुकूक ये हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि इनको आपने ढूंढ ढूंढ के इनकी हेल्प करनी है, अगर अल्लाह ने आपको फराखी दी है तो। और अगर इनकी हेल्प करेंगे तो माशरा और बेहतर होगा। इनकी किफालत करेंगे तो इन मांगने वालों की कमी होगी, जो सही मांगने वाले हैं उनकी कमी होगी, क्योंकि उनको कफालत चाहिए, कफालत आपने कर दी, मिस्कीन की कर दी, अल्लाह ताला आपसे राजी होगा। लेकिन अगर आपने उस पैसे को उस मुश्तंडे को दिया जो आदी है, नशई है, तो इसका मतलब है कि आप तो उस बंदे को दे रहे हैं जो पैसा नशे की, लोग तो भूखे मर रहे हैं, आप उसको नशे के लिए पैसे दे रहे हैं। लिहाजा ये सारी चीजें, मैं रुकता हूं ना तो देखता हूं, गाड़ियों वालों को देखता हूं और मांगने वालों को देखता हूं, तो मैं कहता हूं कि देखें, ये तो वो लोग हैं जो लिपट लिपट के इसलिए मांग रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ तो देगा ना, और शाम को उनका जेब भरी हुई होगी। लेकिन मुश्तंडे हैं, काम कर सकते हैं, करते नहीं हैं। ऐसे शख्स को आप मत दें।
اگر دیں گے تو آپ خود ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ صحیح بندے کو حاجت مند کو دیں. جب یہ آپ کا رویہ ہوگا تو آپ اللہ کے دین کے معاملے میں بڑے محتاط ہو کر آپ غریبوں کی مدد کریں گے, حاجت مندوں کی مدد کریں گے, اور ٹھیک طرح سے مدد کریں گے. لہذا یہ ساری چیز جی یہ کس کا موبائل عورتوں کو کھلا بھی ہے؟ نہیں دینا چاہیے جو بچے اٹھائے مسٹنڈیاں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہ عورتیں جن کے بچے اٹھا کر دیکھیں نا, اب بچے کی طرف اشارہ کریں گے, اس کو دودھ پلانا ہے. بھائی یہ کسی کا بچہ ہے, وہ مرد کہاں ہے؟ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ گھروں میں یہ عورتیں اتنے, اسلام آباد میں ضرورت ہے نیک عورت کی کہ وہ گھر کا کام کرے, لیکن کام سے نہیں, کیونکہ وہ کام سے جو ان کو کمائی ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ کما لیتی ہیں. وہ لوگوں کی نفسیات سے واقف ہیں اور ان کو پیسہ اکٹھا کرنا آتا ہے. لہذا آپ تو بالکل سچ دیکھ بھال کے کریں, تاکہ قیامت کے دن جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت دی, اور اس دولت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اس کو یتیموں, مسکینوں, غریبوں سب کو دو, اور اگر ہم نے اللہ کی محبت میں دینی ہے تو اللہ ہی کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو ٹھیک بندے کو پہنچائیں. سر ان کو گھر رکھ کے چوری کروانی ہے, یہ سر چوری بھی بہت زیادہ کرتی ہیں ایسی عورتیں تو. اوہو, آپ اگر دیکھیں نا, میں آپ کو بات بتاؤں, میرا بالکل تجربہ ہے کہ جو عورت سگڑ عورت کا نام سمجھتی ہیں نا, وہ ان سے کام لیتی ہیں, وہ ان کو چوری کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی, جو کیونکہ خود کام بالکل کرتی ہیں, سر. ان کو پتہ ہے کام کیسے کرنا ہے. جی سر, جی لیکن بالکل اپنی چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے اوپر بالکل نظر رکھتی ہیں. نظر رکھتی ہیں, یہ آپ کا فرض ہے. بالکل یہ صحیح کہا سر جی آپ نے. میرے میاں اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرو, خود سنبھال کے رکھو, ایسے چیزیں سامنے کیوں رکھو کہ کوئی دیکھ کے تو چوری کرنا چاہے, کہ اس کا دل ہو کہ یہ چیز میں اٹھا لوں. میڈم سرداج صاحبہ, آپ دیکھیں آج کی بچیاں ڈگریاں لینے میں اتنی شوق, اور گھر کا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جی بالکل وہ پھر بالکل ایسی صحیح نوکر, کہہ رہے ہیں, 100% صحیح کہہ رہے ہیں سر. دیکھیں نا, میں بھی تو اسی معاشرے میں رہتا ہوں جی بالکل. اور مجھے بالکل پتہ ہے. لیکن اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ قرآن کے احکامات کتنے زبردست ہیں. اگر قرآن پڑھی ہوئی عورت ہوگی تو وہ گھر میں اپنے بچوں کو چاہے کچھ بھی ہو, کتنی پڑھی لکھی ہو, وہ اشور کرے گی کہ کھانا پاک صاف مل رہا ہے ان کو, جو قرآن نے بتایا ہے, میاں حلال کما کے لا رہا ہے, اور میں ٹھیک ٹھیک اپنی ذمہ داریاں کر رہی ہوں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجھے اجر ملے. اچھا, اب اس ٹکڑے پر آپ کا کوئی سوال ہو, وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, جلدی کریں. الحمدللہ سر جی, سمجھ آ گئی اچھی طرح. اچھا, اب چلیں آگے چلتے ہیں. آگے ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ, پڑوسی, قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے. یہ اجنبی ہمسائے کون سے ہوتے ہیں, جلدی بتائیں. سر جی سفر میں جب سر ہم جی جاتے جن ہیں, کے ساتھ ہمارا رہنا گاڑی میں ہے. ہے تو کوئی گاڑی والا ہے, اگر جہاز میں ہے تو کوئی جہاز میں ہے, یہ والے اس طرح والے. بہت عمدہ, سفر بہت کے عمدہ. آپ بازار جا رہے ہیں, جو خاتون آپ کے ساتھ جا رہی ہے, آپ بازار لے جا رہے ہیں آپ کو, وہ آپ کی پڑوسن ہے. آپ جب جہاز میں بیٹھے ہیں تو ساتھ والا آدمی آپ کا جار الجنوب ہے. اسی طرح ٹرین میں یا بس میں بیٹھے ہیں تو یہ سارے جن کے ساتھ آپ تھوڑے وقت کے لیے آپ کو ہمسائیگی کا شرف حاصل ہوتا ہے, وہ سارے کے سارے اجنبی ہمسائے ہیں. اور وہ ہمسائے جن کے پاس میرے گھر کے قریب ایک ہے, اس کے اگلا گھر, یہ وہ ہیں جو واقعتاً ہمسائے ہیں. اب یہ بھی آپ کے حسن سلوک کے, آپ کے ساتھ ان کے ساتھ بھی آپ نے ہمدردی کرنی ہے,
اگر آپ دعوت دے رہے ہیں اور آپ ان سے کوئی ہمدردی نہیں کر رہے، اچھا سلوک بھی نہیں کر رہے، تو آپ کی دعوت کا زیرو اثر ہوگا. یہ وہ بات حدیث سمجھیں ہے آپ. نا کہ پڑوسیوں کے حضرت جبریل نے اتنے حقوق بتائے کہ ہم سے کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہوا کہ یہ ان کو وراثت میں 20 صدار بنا دیں ہاں، گے. وراثت میں صدار ہی نہ بنا دیں. کتنی یہ اہمیت ظاہر کرتی ہے، ذرا نوٹ فرمائیں. تو اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ ان چیزوں کو اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، اور قرآن پہ غور و فکر کر کے آپ دیکھیں نا، آپ دنیا پھر لیں. میں آپ کو اپنے تجربہ بتا رہا ہوں، آپ ساری دنیا کو دیکھیں گے کہ قرآن سے جتنا کوئی دور ہے اتنا ہی پریشان اور اتنا ہی معاشرہ اس فساد کا زدہ ہے. سر جی اور یہ جو کتنے پیارے یہ احکام ہے اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ ہمسائے کا کتنا بہترین حضور کی حدیث بتائی ہے بہن نے، اور آج کل کے ہمسایوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ کوئی کیسا ہے، بیمار ہے، زندہ ہے، مر گیا، کس حال میں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں. عید جیسا تہوار گزر گیا، پڑوسیوں کا پتہ ہی نہیں، کوئی ملا ہی نہیں کسی سے. سرتاج صاحبہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم تو کریں نا. جی بالکل. ہم اس کیوں میں نہیں سر جی ہمارا ایک بھی کرتے؟ قصور سوال ہے. ہوتا ہے. ہم بھی تو کسی کی خبر نہیں رکھتے. نہیں تو زبردستی تو رکھ بھی نہیں سکتے نا، کوئی چاہتا ہی نہیں ہے. اب میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں لیک کروں، میں زرتاج خبرداری کروں. صاحبہ سنیں، زرتاج صاحبہ میری پہل بات کرنی سنیں چاہیے. جی پلیز. جی میری جی. بات سنیں. آپ اگر وہ مر جائے، کوئی بیمار ہو، آپ کا فرض ہے، بیمار پرسی فرض ہے، موت کے وقت جانا فرض ہے، حالات کوئی مدد ان کو چاہیے، یہ آپ ان سے کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. پھر اگر ان کی کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ کے ساتھ تعلق رکھیں گے، اگر وہ کچھ ذرا نیکی ہے ان کے اندر، تو لہٰذا یہ وہ کام ہیں جو میرے اور آپ کے کرنے کے ہیں، ہم کریں. دوسرے اگر نہیں بھی کرتے، وہ اللہ ان سے جواب لے گا. لیکن میں اور آپ نہیں کریں گے کیونکہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ کریں. جی انشاءاللہ. سر جی یہاں ایک سوال ہے میرا. سر جی بچپن میں والدہ جو ہے، وہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ آپ بتائیے گا کہ بالکل صحیح ہے یا نہیں، کہ اگر پڑوسی ناراض بھی ہو تو اس کی دیوار کے اوپر جا کر تو کھانا رکھاؤ، یعنی جو پکاؤ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بناؤ اس میں پانی زیادہ ڈال لو تو تاکہ پڑوسی کو مل سکو. تو کیا یہ درست ہے سر جی؟ 100% درست ہے کہ اگر وہ آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تو آپ اس کو کھانا پیش کریں گے تو وہ سمجھے گا، اس کو شرم آئے گی. اگر شرم ہے کہ میں اس بندہ جو اتنا میرا خیال رکھتا ہے اس ناراضگی میں بھی، وہ آپ کی امی جو کچھ کر رہی تھیں، اللہ ان کو اس کا اجر دے، جو آپ کو سکھا گئی ہیں آپ ان کو اللہ اس کا اجر دے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. اسی سے آپ کے پڑوسی کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. ناراض ہے تو بھی آپ اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ بہترین وہ آپ کا کے بارے میں بالآخر سیدھا ہو جائے گا. سبحان اللہ. پہلے والی مائیں کیا بہترین تھیں، ان کی اتنی تعلیم بھی نہیں تھی اور انہیں دین کا کتنا پتہ تھا. میری ماں بھی کہتی تھی ہمسایہ اور ماں جایا، اور ہم کہتے تھے پتہ نہیں کیا کہتی ہیں. تو یہ کتنی بہترین اب تربیت ہے. سمجھ آتا ہے آپ کو کہ کتنی کمال کی بات تھی. جی سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں زرتاج صاحبہ، میں اپنے والدین کا اتنا شکر گزار ہوں کہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ معاملات دیکھے ہیں جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہے. بے شک. صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری اس کم علمی میں بھی ایسی تربیت کی کہ ہم نے دنیا میں کوئی جب کام کا موقع آیا تو ہم کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. سبحان اللہ. الحمدللہ. جی صرف یہ نہیں، ہمارے بیٹھنے اٹھنے پر بھی انہیں ہوتا تھا، ایسے بیٹھی کیوں، ایسے اٹھی کیوں، دوپٹہ سر سے کیوں اترا. سر جی وہ یہ ساری باتیں بار بار ریپیٹ کیا کرتی تھی ہمارے جی سامنے. بالکل بالکل. میڈم وہ کتنی خوش قسمت تھیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. آج کی ماں کے سر کے اپنے اوپر دوپٹہ نہیں ہوتا، وہ بچی کو کیسے کہے گی؟ وہ بچی پھر کیسی بنتی ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں. جی سر کل کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اوپر نیچے رہتے تھے، چچی اور ہم، اور 14 بچے تھے.
اور گھر بھی اتنا بڑا نہیں تھا، ایسے 5 مرلے کا گھر ہوگا، تو اتنے امن سے، اتنے پیار محبت سے کھاتے پیتے کھیلتے سب کچھ۔ میں نے کہا آج کسی گھر میں 14 بچے ہوں تو قیامت کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو وہ کیسی مائیں تھی اور کیسے بچے تھے سر، میں حیران ہو گئی۔ ہمیں بھی اللہ بہترین مائیں ڈاکٹر بنائے صاحبہ آج کل جی دیکھ لیں کیا حال ہے، ہم ایک دفعہ بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھتا ہے، چاہے محلے والا چاہے رشتہ دار ہے۔ اگر جی کوئی بالکل۔ ماشاءاللہ اگر کوئی 2-4 لوگ آ بھی گئے ہیں تو کیسے گھبرا گھبرا کے پھرتی ہیں، اور وہ مائیں تھی دیکھیں کتنی ان کی عظمت تھی، کیسے وہ مہمانداری کرتی تھی۔ اور آج کل کی کسی کو بہو کو بولنے کہ 2-4 مہمانوں کو بلا لو، دیکھو ان کو بیٹھے بیٹھے ہی موت پڑ جاتی ہے۔ آج سر کل جی تو میں اپنا ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے۔ میڈم بات سنیں، یہ ساری باتیں اکٹھی آپ کی ٹھیک رہتی ہے، ہیں، مجھے آپ اکٹھی ایک بات رہتی ہیں، بتائیں۔ میری 3 بہویں 4 بہویں الحمدللہ، بچے بھی اکٹھے کھیلتے پلتے ہیں الحمدللہ، اچھے گھر گھرانے بھی بہت زیادہ ہیں۔ میڈم سر جی آپ میں جو بات کر رہی ہیں نا، 1 منٹ، یہ ہماری بہن جو بات کر رہی ہے یہ قرآن کا خود درس دیتی ہے۔ اب اس نے ان پر عمل کر کے دیکھیں کہ 4 بچے اکٹھے، ان کے بچے اکٹھے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب ان کے درمیان قرآن جو ابھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں ان کے درمیان وہی محبت ہو جو قرابت داری کے اصولوں کو پہ عمل کریں۔ سر ان کے 14 بچے تھے، 8 ایک فیملی کے، 6 ایک فیملی کے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب اس وقت ہم جو خود رہے ہیں سر، ہم خود رہے ہیں۔ بڑے عمر کے لوگ جو ہے نا وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں اس کا خود عینی شاہد ہوں، سر لہذا میں خود رہے ہیں، ہم اکٹھے رہے ہیں چچا کے بچوں کے ساتھ، اور آج بھی الحمدللہ اتنا ہی پیار ہے۔ ہاں لیکن آپ ان اصولوں پر چلے جو قرآنی اصول تھے، لہذا آج بھی اگر میں اور آپ عمل کریں، دوسروں کو چھوڑ دیں، گلے بیٹھ کے کرنے سے کچھ بنے گا نہیں، ہم خود مثال بنیں، علماً بھی عملاً بھی، اور ان کے اس ہدایت پر عمل کرنے والے بھی بنیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا، اور ہم نے ذمہ داری، ہر انسان اپنے بارے میں مسئول ہوگا، یاد رکھیں۔ سر پہلے خود کردار اپنا اچھا کر کے رکھیں تو خود بخود دیکھنے والا بھی انشاءاللہ کر لے، چاہے زبان سے کچھ کہیں یا نہ۔ سر جی یہ جو بے شک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس کی تو وضاحت کرے کہ یہ وما ملکت ایمانکم، یہ بالجنب وابن السبیل۔ اب یہ آج تو ٹائم ختم ہو گیا ہے، یہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے نا، جی جی سر انشاءاللہ بالکل۔ ساری تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ، بے فکر رہیں۔ اچھا اللہ جی تعالیٰ یہ مجھے بھی ایک سوال کرنا تھا، یہ آج کل تو میں نے کہا کھانا دینے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے، اگر دے دیں تو پھر آگے سے کوئی کھاتا نہیں ہے، پھینک دیتا ہے، پھر اس میں گناہ نہیں ہوتا ہے؟ تو آپ غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ نہیں سر جی، اگر پڑوس میں ظاہر ہے، پڑوسی اگر کھاتے وہ پیتے ہیں تو آپ اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، آپ نہ بھیجیں، لیکن آپ غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ وہ اگر اللہ نے سارے آلٹرنیٹو رکھے ہیں، اگر وہ نہیں قبول کرتے، نہیں کھاتے، ہمیں کوئی کھانا ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہی کھانا غریبوں کو کیوں نہیں دیتے؟ بالکل کوئی ضروری نہیں ہے دینا ان کو، سب ان یقین کی کریں جگہ یہ ہماری جیسے گلی آپ میں بتا رہے ہیں غریبوں کو مسکینوں کو دو۔ ہماری گلی میں جو کوڑے والا آتا ہے وہ بیل بجاتا ہے کہ کھانا دے دیں، جیسے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس گھر سے کھانا ملے گا، سر صفائی کرنے والا 5-6 ہوتے ہیں سر، الحمدللہ ان کو دیتے ہیں، اور ان کو پتا ہوتا ہے اسی گھر سے ملے گا، تو بجائے اس کے کہ اگر ایسے ہمسائے ہوں تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، وہ صحیح ایگزیکٹ جگہ ہوتی ہے۔ شادیہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جن گھروں کا ان کو پتا ہے نا، مانگنے والوں کو بھی پتا ہے کہ اس گھر سے پیسہ ملے گا، وہ آئے، آپ چیک کر لیں، اگر غریب ہے تو دیں، غریب نہیں ہے، مانگنے والا ویسے ہی تفریحاً مانگ رہا ہے، کہیں کہ میں نہیں دے سکتا۔ سر دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، میں اور میرا بیٹا یہ جو ساتھی تھے حج پہ گئے ہیں، ہم لوگوں وہاں پہ سر کیا کرتے تھے، کھانا لے آتے تھے جو بھی ہوتا تھا، اگر یعنی کہ اگر میں 2 بندوں کا لے کے آئی ہوں تو ایک نے کھایا، ایک، آپ یقین کریں وہ جو وہاں پہ صفائی کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، ہم لوگ کہیں نہ کہیں کسی کو ڈھونڈ لیتے تھے، وہ کھانا ضائع کرنے کی بجائے تو ان لوگوں، اور آپ یقین کریں وہ اس طرح کھاتے تھے جیسے کہ یہ اللہ کی بہت بڑا کرم ان پہ ہوا ہے،
ضائع کرنے. سر میں یہاں پہ یورپ میں رہتی ہوں, میں نے آپ یقین کریں میں کبھی کسی چیز کو ضائع نہیں کرتی ہوں. میں بولتی ہوں کہ یہ ضائع کروں گی تو اس کا جواب دینا پڑے گا, بہتر ہے میں کسی کو دے دوں بجائے اس کے کہ میں ضائع کروں. دیکھیں یہ صرف اور صرف قرآن کی تعلیم نے آپ کو یہ سب چیزیں سکھائی ہیں. اللہ کا شکر ادا کیا کریں. بالکل اور سر جب میں بہت شکر گزار ہوں اس سنیں ذات کی. لائن شکر, پلیز میری بات سنیں, لائن شکر تم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, پکا سچا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پر کما حق کا ہوا عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ آمین. سب کو بھی, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں. اور آخرت کا فیصلہ جو جنت کا اور دوزخ کا فیصلہ ہے وہ بہت اہم ہے. دنیا آزمائش ہے, اس کو آزمائش سمجھیں, امتحان ہے اس کو امتحان سمجھیں. اس کو یہاں ایسا انداز نہ اختیار کریں کہ قرآن جیسے کہتے ہیں سورہ تکاثر میں, آپ اس کو بار بار پڑھیں, نماز میں پڑھیں, کسی ایک میں دن میں, تاکہ آپ کو پتہ رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. سر اللہ کل پاک ہم فیملی میں سب جو کو. بیٹھتے ہیں ان کے لیے دعا کر دیں پلیز. جی 2 فوتگیاں ہوئی ہیں کل سر فیملی میں ایک ہی ٹائم پہ, اللہ پاک ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے, ان ان کے کو لیے دعا بخش کر دے. دیں پلیز. آمین آمین. اے اللہ تمام مرحومین کو, اے اللہ ان کے غلطیوں کو معاف کر, ان کے نیکیوں کو قبول فرما, اور ان کی جو نئے لوگ مرے ہیں جن کی گزارش ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا ہے, اے اللہ ان کو ان کے آخرت کے مراحل آسان فرما, اور ان آمین کو ثم آمین. اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. آمین. آمین ثم آمین. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا آمین. وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثى. اللهم من أخذنا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. آمین. آمین ثم آمین. یہ اتنی جزاک پیاری اللہ. زندہ مردوں کے لیے, سب کے لیے یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان دعاؤں کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور قبول کر لے ہم لوگوں کی دعاؤں کو, ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے پروردگار, ہم کوتاہیاں غلط کو معاف کر دے, اور ہم لوگوں کے لیے آسانیاں فرما دے, ہم لوگوں کے اولادوں کو, تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے, اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار, ان کو جنت الفردوس کے بلند مقام عطا فرمائے, اور جو بیمار ہیں ان پہ اپنی رحمت کا سایہ کرے, اور ہم لوگوں کو بس ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے پروردگار.